अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ फूड्स न्यू जर्सी से राब्ते में। आप देख रहे हैं बहुत अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है, कुछ 6-7 सेंटीग्रेड इस वक्त टेम्परेचर है। रात सारी बहुत ज़्यादा बारिश होती रही। ये बहुत अजीबोगरीब सा क्लाइमेट चेंज है कि इस दफ़ा स्नो बिल्कुल नहीं हुई है। पिछली दफ़ा भी कोई ऐसी स्नो जो 2 दिन तक रहे सरफेस पे, वो बिल्कुल नहीं हुई न्यू जर्सी में। नॉर्थ में शायद कनाडा वगैरह की तरफ हुई हो। तो बैकैफ ये चेंजिंग इवॉल्विंग नेचर है, ये बदलती रहती है। मैं भी वैसे क्लाइमेट चेंज पे मैं ये जो CO2 एमिशंस हैं इनको ज़्यादा कोई टेस्ला एलॉन मस्क और ट्रम्प की तरह एज अ नेचुरलिस्ट, एज अ स्पिरिचुअलिस्ट कुछ ज़्यादा उसका अमल दखल नहीं इसको समझता है। ये एक नेचुरल चेंजेस हैं कुछ जो हो रही हैं, एक नए वर्जन्स आते हैं आई थिंक नेचर में जो कि इस तरह का मामला कर देते हैं। पाकिस्तानी न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। अंसार अब्बासी ने एक आर्टिकल लिख दिया है। अभी जावेद के आर्टिकल की इंक जो है वो खुश्क नहीं हुई थी, तो अंसार अब्बासी साहब ने भी जावेद वाली बातें कर दी। इतना ज़्यादा यरक गए हैं इमरान खान से ये सारे, इतने ज़्यादा परेशान हैं ये इमरान खान के सारे, जिसे कि कहते हैं कि फट गई हुई है इनकी। बिल्कुल भी ये होता है कुदरत का खेल। कुदरत आपको हर दफ़ा मौज मेला करने नहीं देती है। अब आप देखें कि कल नवाज गांडे का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड इजलास होता है टिकटों शिकटों के लिए, उसमें लड़ाई चढ़ाई, हमजा अपने लोग चाहता है और गांडा और मरियम अपने लोग चाहती है। पता ये नहीं कि वोट मिलने भी है आप लोगों के कि नहीं। अजीब है वैसे, मतलब वोट मिलने चलने नहीं है और आप लड़ाइयाँ चढ़ाइयाँ उधर जी कोई पता नहीं, गांडा जी की कोई नस फट गई, कोई गांडा जी का ब्लड प्रेशर चढ़ गया तो गांडा जी वो छोड़ के चले गए हैं। गांडा जी ये प्लेटलेट्स का कह दिया था कि मैं फिर भी चेकअप कराना है ताकि मौका रहे तो गांडा जी फिर चले जाएंगे। इनको इधर मौज मेला। पाकिस्तान अल्लाह ताला ने जो मुल्क दिया है, एक इतनी बड़ी नेमत दी है जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जहाँ ब्यूटीफुल एग्रीकल्चर लैंड है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस इज मिसिंग। आप देखें अफ्रीका में जो इस वक्त हाल हो रहा है। मैं आज आपको एक नया इंटरनेशनल सेक्शन में जाऊंगा, एक नया मैगज़ीन इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ये गालिबन 1980-82 में आया था बैफलर के नाम से। मुझे ये मैगज़ीन इसलिए पसंद है कि ये टोटली इंडिपेंडेंट है। ये ज़्यादातर डोनेशंस वगैरह, डोनेशंस भी ऐसी नहीं कि इंस्टीट्यूशन से लेता है। एक बैफलर फाउंडेशन है, टैक्स डिडक्टेबल बैफलर फाउंडेशन, टैक्स भी जो देती है उस को ये अपना वो ये मैगज़ीन निकालती हैं। इंडिपेंडेंट मेरी तरह एसेस वगैरह और लोगों को भी इसमें लेती हैं। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के आर्टिकल देती है। मैं पहले ज़रा पाकिस्तान का माइंड अप कर लूँ कि पाकिस्तान के हालात में अंसार अब्बासी साहब ने फरमा दिया जनाब कि अब तो ये इलेक्शन जौन से हैं, अगर इमरान खान आ गया तो मामला बहुत ख़राब होंगे, पाकिस्तान टूट जाएगा। वही शेख मुजीब वाली बात, शेख मुजीब आ गया तो मुल्क टूट जाएगा, इधर हम उधर तुम, और जनाब साहब अपनी बदमाशी शुरू कर दी भुट्टो ने। ठीक है जी, उसी तरह की बदमाशी ये जी इमरान खान साहब पेज पर फौज के साथ आ जाए। भाई वो उसको थोड़ी मसला है, मसला तो फौज को है, फौज जाए। आज साइरल अलमेडा की मैंने ये लगाई हुई है ट्वीट, उसने कहा है कि पाकिस्तान के फौज टुकड़े करते रहेगी। आज की मेरी जो हेडलाइंस है वो उसी पे है कि क्या फौज पाकिस्तान के टोटे टोटे करके दम लेगी। मेरा ख्याल है इसमें अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख के साथ, ग्रीफ के साथ, यस, फौज कुछ इस किस्म की है। मैंने आपको बताया था कि ये अपना कब्ज़ा, अपना तसल्लुत, अपनी बदमाशी नहीं छोड़ेगी जब तक आपको मैं बताऊं इनके मुंह को ये खून लगा हुआ है, तो लिहाजा ये अपना जब तक ये मुल्क है ये नहीं छोड़ेगी। और ये आपस में लड़ पड़ेंगे, दो जर्नैल वर्सेस अवाम लड़ पड़ेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे, मैं आपको बता दूं।
اور اس حالات خراب کرنے میں سارا ہاتھ جو ہے وہ بے نظیر نواز شریف، آصف زرداری، گانڈا شانڈا ان سب کا ہے. آخر میں عمران خان کا بھی ٹو سم ایکسٹینٹ ہے. جب عمران خان نے ایکسٹینشن دی، عمران خان نے اپنی مرضی کا ISI چیف نہیں لگایا، ان کو چوڑا ہونے دیا گیا. پولیٹیکل جب آپ کہتے ہوتے ہیں نا وہ خیمے میں اونٹ پہلے خود گھسا پھر اونٹ گھسوڑ لیا اور وہ بیچارہ خیمے والا باہر نکل گیا، اب یہ 25 کروڑ خیمے سے باہر نکل جائیں گے. یہ عمران خان نے بھی اس میں زیادتی کی. نواز شریف گانڈے نے تو بہت زیادہ، گانڈے کے پاس گولڈن چانس تھا کہ جب اس کے پاس ٹوٹر تھی جہانگیر کرامت جو ہے اس کو بھی اس نے اتارا تھا، تب اگر یہ کچھ کر جاتا ہے. تب بھی اس نے اسے بدماشی سے اپنے لیے اس فوج کو استعمال کرنے کی کوشش کی. لائک ایک بٹ صاحب کو لے آیا، جاوید بٹ کے کیا دوسرے کا نام وہ سارا انجینئرنگ کور کا بندہ، ٹھیک ہے جی، اس کو کھوتے کو لے آیا اور پپ شپ صدر سے منگوا لیے. لائک انہوں نے اپنے، اگر کوئی اچھا بندہ اس کو چیلنج کر رہا ہوتا تو یس، پھر تو آپ کہہ سکتے تھے. تو میں نے پہلا سوال جو لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹوٹے ٹوٹے کر کے دم لے گی. دوسرا میں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا نواز گانڈا لندن دوڑ جائے گا. اس میں 50-50 ہے. یہ از ڈپینڈنگ آن گانڈاز فیئرس کہ اس کی گانڈ میں فائر کر کے کوئی PMLN کو پذیرائی نہ دی جائے یا مریم کو بینیفٹ یا کچھ اس طرح کا. اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ گانڈا جی سمجھتے ہیں کہ اس سے ہو جائے گا. آئی تھنک اٹس ویری ڈیفیکلٹ، ایسا ہونا نہیں ہے. اور میرا جہاں خیال ہے کہ گانڈا شانڈا دوڑیں گے جب فوج ٹیک اوور یا فوج آپس میں لڑنا یا کوئی جنرل کا. بہرحال بڑی پریکیریس کنڈیشنز ہیں پاکستان میں. یہ بہت انفارچونیٹ ہے. کل میں کلاس راہ اور اطہر کاظمی کی ایک ڈائلاگ سن رہا تھا. رؤوف نے کہا جی کہ فری الیکشن 70 میں ہوئے تھے تو ملک ٹوٹ گیا. اس نے کہا جی بالکل نہیں، ملک الیکشن کی وجہ سے نہیں ٹوٹا تھا، ملک کیونکہ آپ نے شیخ مجیب کو اقتدار نہیں دیا تھا اس لیے ٹوٹا تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو لہذا یہ عمران خان ان کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن کے کھڑا ہوا ہے. آج ہی آپ دیکھ لیں کہ سائفر پہ بھی سٹے مل گیا ہے کہ کیس فردر پروسیڈ نہیں کرے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا ہے. دوسرا آج جو ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے وہ بینچز بنانے کی، اس میں یا فریدی نے تو قاضی فائز عیسیٰ کے پرخچے اڑا دیے ہیں. یا فریدی اطہر منلہ بھی اب لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ ایک انٹائی گروپ ڈیولپ ہو رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے. تو لگتا ہے کیونکہ انہوں نے بھی اپنی بنانی ہے دکانداری یا اپنی اہمیت بنانی ہے. غالباً دونوں کو چانس تو ملنا نہیں ہے. چیف کا وہ منصور شاہ نے کافی دیر رہنا ہے. ان کا جو تیسرا پارٹنر تھا لا فرم میں اور وہ شاید ایج میں بھی غالباً ان سے کم تھا. تو پاکستانی حالات تو بہت زیادہ گمبھیر ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے پاکستان میں آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے آپ کو کل ایک خاتون ہے علیزہ، وہ بڑی ٹویٹس وغیرہ کرتی ہیں. اس نے کہا میرے منہ میں چھالے پڑے ہوئے ہیں تو کوئی علاج اگر کسی کے پاس ہے یہ کیوں پڑھتے ہیں. میں نے کہا جی بڑا سادہ علاج ہے، سچ بولیں سچ بولیں، یہ چھالے نکل جائیں گے. تو آپ کی زبانوں پہ اب چھالے پڑے ہوئے ہیں، آپ کرپل ہو گئے ہوئے ہیں، امپورٹنٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ سے اٹھے سے بیٹھا نہیں جاتا، بیٹھے سے اٹھا نہیں جاتا. یہ ساری بدماشیاں جون سی ہیں صرف آپ کے نفس کے کھیل، آپ کے نفس کا گند. آپ مادہ پرستی میں گھس گئے. مادہ پرستی چند ٹکوں کے لیے آپ نے جو ہے بدماشی شروع کر دی، جس کی وجہ سے یہ آج یہ دن پاکستان کو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ بہت ہی دوں حالات ہے پاکستان کے. اور صرف دیکھیں نشاندہی ہے
کہ صرف اور صرف اس فوج کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہاں تو ہونا آپ کو دشمن نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو دشمن بھی نظر آ رہا ہے. کوئی رائے کا اظہار ہی سوشل میڈیا پہ ٹھکا کے کریں جیسے سائرل المیڈا وغیرہ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کتنے سارے صحافی ان کے لیے نکل آئے ہیں، جاوید چودھری، انصار عباسی، ایک دو اور تھے، یہ غالباً چوتھا تھا جاوید، وہ یہ جس نے یہ کہا کہ عمران خان کو فوج سے صلح کرو. بھائی کون سی لڑائی ہے عمران خان کی فوج کے ساتھ؟ آپ الیکشن کرائیں سیدھا سیدھا، جائیں بڑھیں، لوگ جس کو بھی ووٹ دیں 2/3 سے آئے وہ لا چینج کرتا پھرے، فوج کو ہی وہ گھر بھجوا دے، اس کی مرضی، عوام کی مرضی. عوام کی کوئی پاور ہی نہیں ہے، عوام کا کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے. میں اب آتا ہوں بیفلر، جو میں نے میگزین کا انٹرنیشنل نیوز کا بتایا تھا. تافن میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا زیادہ پھیل گیا ہوا ہے اس میں ہمارے سسٹم میں کہ ہیٹی میں زلزلہ آیا تھا غالباً 2010-11 میں، تو یو این کے ادھر گئے تھے ٹروپ سولجرز وغیرہ ان کو ہیلپ کرنے. سولجرز کو جہاں ٹھہرایا ہوا تھا تو سولجرز نے ادھر سولجر کی فیسز ٹٹی، سولجرز کی ٹٹی جو مین ہیٹی کا واٹر پائپ لائن تھی اس میں چلی گئی. ٹھیک ہے، فائن. اس سے کیا ہوا جی، کوئی 8,000 کے قریب جو ہیں اپنا لوگ مر گئے، کوئی 3 لاکھ کے قریب جون سا ہے لوگوں کو اس سے جون سا ہے نا وہ کولرا ہوا، کولرا کی. اب بار بار کہا جا رہا ہے اس کو یو این کو، پہلے تو یہ یو این ایڈمٹ نہیں کر رہی تھی کہ ہماری ٹٹیاں کرنے کی، ہمارے افسروں کے ٹٹیاں کرنے کی وجہ سے ٹھیک ہے جی یہ ہوا ہے. پھر بین کی مون کے وقت مانے، اب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پیسے دیں. دیکھیں the facts are simple but it took years of struggle to bring them to light and force the most powerful institutions in the world to concede them. Cholera was introduced to Haiti by the UN peacekeeping force MINUSTA. Its negligence allowed its soldiers' faces to contaminate one of the country's main waterways. From there, the disease spread quickly, infecting at least 8,20,000 people and killing almost 10,000. اندازہ لگائیں کہ کیسے ٹٹی سے یہ یو این کے جو پولیس والے ہیں، یہ بھی امیروں کی بھی کالونیوں کی ٹٹیاں، یہ ڈی ایچ اے کی وہ نیلم کالونی میں جو پانی بیچاروں کو جا رہا ہے وہ اسی میں پھنسا کھڑا ہے بالکل بھی. پھر میں سوڈان پہ اسی میں بیفلر میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں صرف $1.7 بلین ساؤتھ سوڈان کی بات ہو رہی ہے. کرسچنز کو دیکھیں، یہ کرسچن کنٹری ہے تو یہ جیوز کو پروٹیکٹ کرنے جا رہا ہے، اور یوکرائن میں ادھر دھنس رہا ہے. $1.7 بلین پرومس ہوا ساؤتھ سوڈان کو بیچاروں کو، پاپولیشن کو بچانے کے لیے، لیکن وہ بھی نہیں دیا جا رہا ہے. اور ہر 2 مہینے بعد $2 بلین یوکرائن دھونسا جا رہا ہے. کوئی آرگنائزیشن ان کے ہیلپ کے لیے نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی $400 ملین کا انہوں نے کہا جی کہ شارٹیج ہے، اور سم 76% آف دا پاپولیشن ہیومینیٹیرین اسسٹنس. بلکہ اس نے بہت اچھا ایک آرٹیکل سٹارٹ میں ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کے نام سے بیفلر نے دیا. دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ. اب جنہوں نے پاکستانی خبریں سن لی ہیں وہ تو اوبیسلی کین کلوز، ان کو یہ بڑا بورنگ لگتی ہے میری یہ چیزیں. بہت اچھا اسیسمنٹ فرسٹ کوارٹر سینچری 21st سینچری کا فرسٹ کوارٹر پہ بیفلر کا ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ. The first quarter of the 21st century fast approaches its end, and all is not well in human welfare. According to the UN Secretary General, some 360 million people worldwide are in need of کچھ 36 کروڑ لوگوں کو امداد یا ہیومن اسسٹنس چاہیے پوری گلوب پہ. 36 کروڑ کو، پاکستان سے بھی زیادہ ملک بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. beset by challenges of its own making. ٹھیک ہے، اور کیسے؟ کرپشن، ابیوز
influence and peddling. Ganda Shanda, Munira Mistri, Ganda, Bajwa, corruption, abuse and peddling. Ye sex trafficking, drug peddling or sorry. As well as developments like climate change. ये मैं वैसे नहीं मानता. Beyond its control उन्होंने कहा है. The humanitarian industry faces down an era of permanent crisis. और वो बहुत अच्छा ऐसे wither humanitarianism. उस पे वो जवाब बढ़िया दे रही है. Straight to hell according to Joshua Crace in his History of the Angels Creed professed by the European bureaucrats who preside over never-ending famine and war. وہ یورپین بیوروکریٹس تھے نا جی جو اپنا ان کو فیمن اور پاورٹی اور اس میں رکھ کے وہ سارا کچھ کیا کرتے ہوتے تھے. تو باقی میں جو امریکہ سے کچھ نیوز دیکھ رہا تھا کہ ایک بڑا اچھا آرٹیکل ایڈیٹوریل پیج پہ تھا, نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف ڈنر ٹیبل. ہمیں بڑا ہوتا تھا کہ ہم نے کچھ ڈسکس کرنا ہے تو ڈنر ٹیبل پہ ماں باپ سے یا بہن بھائیوں سے آپس میں جب ڈنر کرتے ہیں تو وہ ٹرینڈ ختم ہو گیا ہے. یہ برگر اور ایپل جیب میں ٹھونس کے یا برگر کچھ سا کھاتے ہوئے دوڑے پھر رہے ہیں, اور ماں باپ کو تو عید شب رات پہ ملتے ہیں یہ بچے. تو وہ ایک آرٹیکل باقاعدہ نیو یارک ٹائمز میں ضرور اس کو پڑھیں کہ کتنی پاور ہوتی ہے, اور بلکہ پریزیڈنٹس اپنے ڈیسیجن میکنگ میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا تھا. دیٹس ویری گڈ آرٹیکل ٹو ریڈ. پھر ایک بہت انٹرسٹنگ آرٹیکل تھا کہ پولیس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے نیو یارک میں, اس کے اندر کچھ شیکس دیے ہوئے تھے پریس رپورٹنگ کے لیے نیو یارک ٹائمز اور باقی رسالوں کو. اب نئے میئر نے کہا کہ آپ بڑی ایرک ایڈمز نے کہا آپ ٹھوں کرتے ہیں, اور آپ جناب اٹھا کے اس نے باہر پھینک دیا. اس نے کہا جی کہ آپ باہر جھونپڑیوں میں مریں, ادھر ہم آپ کے کوارٹرز بنا دیتے ہیں. اس سے پریس ادھر بڑی پریشان ہے. اب یہ جتنی بدماشی ہو رہی ہے, یہ کہتے ہیں رپورٹ بھی نہ ہو سوشل میڈیا کا کیونکہ دور ہے, تو پھر یہ بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی وجہ سے یہ سارا جو گند ہے یہ اور زیادہ پریشان کن حد تک بڑھتا جا رہا ہے. پھر میں ایک آرٹیکل بہت دلچسپ پڑھ رہا تھا. ایک ناولسٹ ہیں, بڑی خوبصورت اس کی تصویر آئی ہوئی ہے. اس نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اسرائیل میں ناولسٹ ہے, اور یہ کہتی ہے کہ اکتوبر 7 کے بعد اسرائیل نے ایسی حرکتیں کر دی ہیں کہ اب ہم اسرائیلی نہیں بلکہ جیو کہلوائے جانے لگے ہیں. ٹھیک ہے جی. 75 years of sovereignty of Israel had in a snap disappeared, said Rabinian. یہ Rabinian ہے an Israeli novelist. Before October 7 we used to be Israelis, now we are Jews. یہ ہوتا ہے گندہ کا جب آپ اس طرح کی شناخت جنرل ہیومن پرسپیکٹو پہ آپ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اٹس فائن, اٹس گڈ, وہ چل جاتا ہے, لیکن اس طرح کر کے نہیں چلتا ہے. پھر ایک میں آرٹیکل دیکھ رہا تھا کہ چائنا کا یون رنمبی بڑی اسٹرینگتھ لے رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں اس کی ایک وجہ ہے. آپ چائنیز یون ضرور خریدیں, ڈالرز میں اسٹاک نہ کریں. ڈالر اتنی فلکچویٹنگ کرنسی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا کوئی مطلب دیکھیں نا, یہ بیسیکلی گولڈ کے ساتھ تو پچڈ نہیں ہے. پرنٹنگ ہے, جتنی مرضی پرنٹ کر دیں. اچھا جی اتنے پیسہ چاہیے $2 بلین پرنٹ کرتے ہو, وچ از رانگ. اس کو آپ یا تو کسی کے ساتھ کسی کولیٹرل کے ساتھ پن اپ کریں ساتھ اس کے. ٹھیک ہے جی. تو چائنا نے کسی حد تک کم ہیجنگ کی ہوئی ہے, تو چائنیز کرنسی میں اب انہوں نے چیزیں ٹریڈ شروع کیا ہے. عرب نے, دبئی نے, باقی ملکوں نے, انڈیا نے بھی غالباً. تو وہ اس سے بڑا لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. آپ کو ڈالر مارکیٹ میں جانے بڑے مہنگے ملتے ہیں. اب پاکستان کو بھی یوین سے ٹریڈ شروع کر دینا چاہیے. چائنا سے جتنی چیزیں آئیں RMB لے کے دے دیں. اللہ خیر صلاح, کیونکہ ڈالر بہت مہنگا پڑ رہا ہے. اس طرح ڈالر بہت زیادہ ڈاؤن ہو رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں. ٹھیک ہے جی. پھر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک
اور خبر کہ یو ایس اسٹرگل کر رہا ہے چائنا کو، اسپائی آن چائنا اٹس لیڈنگ اسپینیج پرائرٹی. اب ہوا یہ تھا کہ آج سے کوئی 10-15 سال پہلے چائنا نے پکڑ لیے تھے ان کے اسپائنیج کرتے کچھ لوگ یو ایس سٹیزنز ان چائنا. تو اب انہوں نے کچھ ان کے چین کے بندے بھی تھے، بڑے ٹائٹ کنٹرول کر دی ہیں. اب ان کے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے. ایک پرماننٹ سارٹ آف اسپائنگ باڈی ان کے پاس تھی یو ایس کے، اب وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اتنا زیادہ مٹیریلزم یو ایس میں آ گیا ہوا ہے، پیٹریوٹزم آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے ان دا سروسز، جس وجہ سے یو ایس کو بہت زیادہ اپنی سپیریئرٹی مینٹین کرنے میں ایشوز ہو رہے ہیں. آخر میں نیوز میں ٹرمپ کی پڑھ رہا تھا کہ ٹرمپ سے ایک اور بہت زیادہ خطرہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں تو ٹیکس لگاؤں گا امپورٹس پہ 10% ٹیکس لگاؤں گا. چائنا کی تو میں شاید امپورٹس آہستہ آہستہ بند ہی کر دوں. یہ دیکھیں، یہ ہوتے ہیں ملک کہ خود ہی ادھر بنائیں جی، ادھر مینوفیکچرنگ بھی شروع کریں. ضروری ہے ان کے آپ نے چکروں میں پڑنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایسے نہیں ہے. اور دیکھیں سیلف کے لیے کتنا کام کرتے ہیں. مطلب امریکہ میں جتنا مرضی فساد، دنگا، لڑائی ہو، آخر کار وہ اپنے معاملات چلا سکتے ہیں. ان کے پاس بہت زبردست اسکلڈ پاپولیشن ہے. ان کے پاس بہت زبردست گلوب کا بیسٹ نقشہ ہے، ان کے پاس بیسٹ نیچرل ریسورسز ہیں. تو وہ لیڈرز کی حد تک لڑائی گتھم گتھا ہوتے پھریں، ان کو نہیں فرق پڑتا. اسٹیٹس ایز این انڈیویژول بھی بہت اچھا ایکٹ کر سکتی ہیں، زیادہ لوز کانفیڈنس. پاکستان کے کیس میں معاملات اسی طرح کے ہیں تو ضرور، لیکن اوپر کا طبقہ اتنا بدمعاش ہو گیا ہوا ہے، رولنگ ایلیٹ چند لوگ، کہ انہوں نے بالکل ہی ستیہ ناش کیا ہوا ہے. دیکھیں آپ 36 کروڑ لوگ میل نرشڈ ہیں، اسسٹنس چاہیے، اور پاکستان میں 36,000 لوگ، یا دنیا میں 36,000 لوگ پورے ریسورسز کنٹرول کر رہے ہیں دنیا کے، ٹھیک ہے جی. اور 36 کروڑ کو کچھ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے.